आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। कामरान खान साहब निजी मसरूफियत की वजह से आज मौजूद नहीं है, लिहाजा प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझ पर है। पाकिस्तान में एक बार फिर कोरोना ने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। इस मोहलिक वायरस की 5वीं लहर तेज़ी से मुल्क में फैल रही है और मुल्क के 3 बड़े शहरों कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में कोरोना और ओमिक्रॉन वेरिएंट इसका खास तौर पर तेज़ी से फैल रहा है, इसमें इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 708 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पिछले 4 रोज़ में मुल्क में कोरोना की शरह 1% से ज़ायद है, जबकि कुल मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 2% है, जो 24 अक्टूबर यानी 2.5 माह के बाद सबसे ज़्यादा है। जनवरी के इब्तिदाई 3 दिनों में मुल्क के बड़े शहरों में कोरोना फैलाव की शिद्दत में तेज़ी से इजाफा देखा जा रहा है। इस दौरान ओमिक्रॉन की क्या सूरत हाल रही, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने खतरे की घंटी बजा दी है। वफाकी वजीर और NCOC के सरबराह असद उमर ने आज ट्वीट की है कि कोरोना की नई लहर के वाज़ेह शवाहिद सामने आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं। असद उमर का कहना था कि मुस्बत नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग से ओमिक्रॉन किस्म में इजाफा देखने में आ रहा है और ऐसा ख़ास तौर पर कराची में हो रहा है। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान में तकरीबन 7 करोड़ अफराद यानी मुल्क की आबादी के 32% अफराद की वैक्सीन की खुराकें उनको लग चुकी हैं। और हौसला अफजा बात ये भी है कि आज से मुल्क में 30 साल से ज़ायद उम्र के लोगों के लिए बूस्टर शॉट्स लगने का आगाज़ हो गया है। ये बूस्टर्स इन लोगों को लगाई जा रही हैं जिन्हें वैक्सीन की दूसरी खुराक कम से कम 6 माह कबल लगाई गई थी। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नसीम सलाहुद्दीन साहिबा, माहिर मुतादी अमराज, इंडस हॉस्पिटल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका। डॉक्टर साहब, गुज़िश्ता 4 दिनों में कोरोना वायरस से मुतासर लोगों की शरह में इजाफा हुआ, 1% से 2% की शरह हो गई है और इसमें ज़्यादातर जो केसेस अब रिपोर्ट हो रहे हैं, बताया जा रहा है कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए के मुतासर लोग हैं। क्या आप इसकी तस्दीक करेंगे, ऐसे ही है? देखिए, इस वक्त जो कोरोना वायरस फैल रहा है वो ना सिर्फ ओमिक्रॉन का है, लेकिन जाहिर है इसके अंदर पिछले वायरस की वेरिएंट्स भी शामिल हो सकती हैं, क्योंकि जब आपका टेस्ट होता है कोविड-19 का किसी लेबॉर्ट्री से, तो वो सिर्फ ये तस्दीक करते हैं कि आया कि ये कोरोना का वायरस मौजूद है या नहीं है। लेकिन ऐसी चंद लेबॉर्ट्रीज़, रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ हैं जहाँ पर ये होल जीनोम सीक्वेंसिंग के ज़रिए आपको पता चल रहा है कि ये कौन सा वेरिएंट है। तो ये भी मुमकिन है कि इस वक्त डेल्टा वायरस या अल्फ़ा बीटा भी शामिल हों। बहरहाल जो भी वायरस हो, जो भी वेरिएंट हो, हमारा काम है कि इसे मज़ीद फैलने से रोकना चाहिए। ठीक है। इसमें मैं थोड़ी सी आपको साइंस के हवाले से बात बताऊं कि जब वायरस एक से दूसरे तक फैलता है, तो जब किसी के अंदर, जिस्म के अंदर जब ये वायरस मुंतकिल होता है, और ये मत समझें कि एक दाना वायरस का है, ये तो लाखों करोड़ों वायरस पार्टिकल्स पहुंचते हैं, क्योंकि वो अंदर जाकर वो मल्टीप्लाई करते हैं और मज़ीद उसकी तादाद बढ़ती है। और जैसे जैसे ये वायरस मल्टीप्लाई करता है तो उसमें वो गलती से म्यूटेशन पैदा हो जाता है, जिससे एक नया वेरिएंट भी बन सकता है। इस वक्त माना कि अभी और वेरिएंट्स भी मौजूद हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ओमिक्रॉन है। लेकिन जैसे जैसे ये बीमारी एक से दूसरे तक फैलेगी और म्यूटेशंस भी बन सकते हैं, और क्या पता कल को कोई और वेरिएंट्स बन जाए। और ये हमें नहीं पता कि नए वेरिएंट्स की क्या बर्ताव होगा, कि वो ज़्यादा सीवियर होंगे या तेज़ी से फैलेंगे, या उस पर वैक्सीन का असर होगा या नहीं होगा। तो ये सब हमारे आपके अंदर हैं, इंसानों के अंदर है कि जब वो एक से दूसरे को इसकी रोकथाम कर सके तो ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। यानी एहतियात तो हर सूरत में रखनी है डॉक्टर साहिबा। और ये ओमिक्रॉन के हवाले से क्योंकि दुनिया डरी भी हुई है, पाकिस्तान में भी खबरें हैं, तो देखने में तो ये आ रहा है कि ओमिक्रॉन के मुतासरीन लोग जो हैं उनको हॉस्पिटलाइज होना, ज़्यादा तादाद में हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे, शिद्दत कम है उनमें जो तकलीफ़ और जो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये बात भी ठीक है कि फैलता तेज़ी से है, लेकिन हमारे यहाँ खुशकिस्मती की बात है कि हॉस्पिटलाइजेशन रेट कम है। लेकिन कल को नहीं पता कि और वेरिएंट्स भी तो शामिल हो सकते हैं ना। यही मेरा कहने का मतलब कि अगर इसमें से 100% ओमिक्रॉन ना हो, इनमें से चंद डेल्टा भी हों, तो फिर हॉस्पिटलाइजेशन होगी। और सबसे बड़ी बात कि हम खुद ही ये नए वेरिएंट्स क्रिएट कर रहे हैं।
تو اس لیے اس سے بہت ضروری ہے کہ یہ بیماری کو مزید ایک سے دوسرے سے پھیلنے کے لیے روکنا چاہیے. ٹھیک ہے مانا اتنا سیویئر نہیں ہے, ہاسپٹلائزیشن بھی کم ہو رہی ہیں, لیکن جن کو یہ اثر ہو رہا ہے تو وہ کام سے رہ جاتے ہیں, اپنے گھروں میں بند ہو جاتے ہیں, اور جابس پہ نہیں جا سکتے, اسکولوں میں نہیں جا سکتے. تو یہ اس پہ بڑا نقصان ہوتا ہے. یہ نہیں کہ خدا نخواستہ اگر کل کو یہ ہزاروں میں اس کی تعداد بڑھ جائے تو پھر وہی لاک ڈاؤن اور اس کی باتیں ہونے لگے گی, جس سے ہمیں کتنا ملک میں نقصان ہوتا ہے. بالکل تو درست کہہ میرے رہی ہیں کہنے آپ کا ڈاکٹر مطلب صاحبہ یہ کہ ہمیں کہ اس میں پوری احتیاط طرح رکھی جائے اور جو SOPs ہیں ان کو سختی سے فالو کیا جائے. حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ 30 سال سے زائد عمر لوگوں کو بوسٹر لگائے جائیں. تو یہ بوسٹر لگانا ویکسین کے یہ کتنے کارآمد ہوں گے اس سے کی روک تھام کے لیے, کتنا فائدہ ہے, اور اومیکرون کے کیسز میں خاص طور پہ؟ رائٹ, تو جب آپ اس کی بوسٹر لگائیں گے تو اس سے قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے اور اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ لوگوں کو ہر طرح سے احتیاط کرنا چاہیے. ماسک جب پہنتے ہیں تو صحیح طرح سے پہنے, یہ نہیں کہ ان کی ٹھٹی پہ لگا کے گھوم رہے ہیں یا پرانا ماسک لگا رہے ہیں یا جب بات کرتے وقت ماسک کو نیچے کر لیتے ہیں. صحیح طرح سے لگائیں تاکہ ایک سے دوسرے تک بیماری نہ پھیلے, اور اپنے جو پچھلے بوسٹر ویکسین لگائیں وہ لگائیں ضرور, اور 3-4-6 مہینے کے اندر بوسٹر بھی لگا لیں, جو کہ بہتر ہے کہ mRNA والا لگائیں تو بوسٹنگ زیادہ بہتر ہوتی ہے اسے. تو ڈاکٹر صاحب ایک عام آدمی کا سوال یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو یہاں پر چائنیز ویکسین لگی ہے, سائنوفارم, سائنوویک وغیرہ, لیکن بوسٹر جو ہے اس کے لیے ریکمنڈ کیا جا رہا ہے کہ فائزر اور دیگر جو ویکسین ہیں وہ لگائی جائیں. تو ایک عام آدمی پوچھتا ہے کہ ہم نے پہلے جو 2 ویکسین لگائی ہیں, 2 ڈوز لیا ہے, 1 ڈوز لی ہے, وہ دوسری ہیں, یہ دوسری ویکسین, تو اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہے؟ نہیں, نقصان نہیں ہے, کوئی نقصان نہیں ہے, چاہے وہی والا لگائے یا دوسرا لگائے. لیکن mRNA جو فائزر یا ماڈرنا کا لگا رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہوگا بوسٹ کرنے میں, کیونکہ ان دونوں کا جو قوت مدافعت بہتر کرتا ہے نا, اس کا طریقہ کار بدن کے اندر تھوڑا مختلف ہے. تو یہ دونوں لگا کر بوسٹنگ زیادہ بہتر ہو جاتی ہے. تو یہ ضرور کرنا چاہیے, اور خاص طور پہ ان لوگوں کو بوسٹر ملنا چاہیے جن کی عمر 65 سال سے زیادہ ہو, یا وہ افراد جن کو پہلے سے کوئی اور قسم کی بیماری, سیویئر ڈائبٹیز ہو, ہارٹ ڈیزیز ہو, جو کیمو تھراپی پہ ہوں, اسٹیرائڈز لے رہے ہوں, تو ان کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے تاکہ ان کی پروٹیکشن اچھی سے اچھی رہے. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب ابھی 2 سال کا جو تجربہ ہے دنیا بھر کا کرونا کو لے کر, وہ یہی ہے کہ ایک کے بعد ایک ویریئنٹ آ رہا ہے, ایک کے بعد دوسری لہر آ رہی ہے. پاکستان میں 5ویں لہر کا خدشہ ہے اور شدت بھی نظر آ رہی ہے. تو اب ہماری زندگی ایک خاص انداز سے ہی اس کے گرد گھومتی رہے گی, یہ ویریئنٹ آتے رہیں گے, ہمیں احتیاط رکھنی ہے, لائف اسٹائل کو اب چینج کر لینا ہے ہم نے. بالکل بہت ضروری ہے. اور پلیز ماسک پہننے والوں کو بتائیں کہ صحیح طرح سے ماسک پہنیں. یہ نہیں کہ منہ پہ تھوڑا سا کپڑا لگا دیا, ناک سے نیچے لگا دیا ماسک کو. جو ماسک ہوتا ہے نا, سب ظاہر ہے سب تو وہ N95 ماسک تو نہیں لے سکتے, وہ مہنگے بھی ہوتے ہیں اور وہ زیادہ لمبا بھی نہیں چل سکتے. تو جو بھی ماسک ہو وہ اس کے 2 یا 3 لیئرز ہوں, تاکہ جو اندر سے کھانسی کا یا بلغم یا کچھ بھی ہو سیکریشن, وہ اس پہ باہر نہ نکلے اور باہر کا اندر نہ جائے. اور یہ جب لگاتے ہیں تو پوری طرح سے ناک اور منہ کو اچھی طرح سے ڈھانپ لیں, سائڈ بند ہوں تاکہ یہاں وہاں سے ہوا اور جراثیم نہ جائیں. اور جب خاص طور پہ جب زیادہ بھیڑ میں جائیں, بازاروں میں جائیں, دکانوں میں جائیں, تب اس کا خاص طور پہ احتیاط کریں. آج کل جتنے ایونٹس ہو رہے ہیں شادیوں کے اور فنکشنز اور کانفرنسز وغیرہ, اس میں لوگ اپنی طرح سے پوری طرح سے احتیاط نہیں کر رہے, لہٰذا یہ بیماری اور تیزی سے بڑھے گی اور زیادہ سے زیادہ لوگ گھر بیٹھ جائیں گے بیماری کے ساتھ. اور پھر ظاہر جیسے پہلے بھی ہم نے پہلے اور سیکنڈ اور تھرڈ لہر میں دیکھا کہ کتنا ہمیں نقصان پہنچا, دکانیں بند, اسکولیں بند, فنکشنز نہیں کر سکتے.
اور تو اس کا یہ واحد حل سارا- یہی ہے ڈاکٹر صاحبہ، آپ بالکل درست فرما رہی ہیں، اور لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ واحد حل یہ ہے کہ اپنے زندگی میں آپ احتیاطی تدابیر جو SOPs ہیں کرونا کے متعلق اس کو معمول کا حصہ بنا لیں، تاکہ بچے اسکول بھی جاتے رہیں، آپ کے کاروبار بھی چلتے رہیں اور زندگی معمول پر آ سکے اور لوگوں کو اس سے نقصان کم پہنچے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نسیم صلاح الدین صاحبہ، ماہر ہیں متعدی امراض کی، اور ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ یہاں پہ بریک لیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان میں موبائل فون کی مقامی صنعت کا فروغ ہو رہا ہے۔ موبائل فونز کی پیداوار درآمدات کو پیچھے چھوڑ رہی ہے اور درجنوں کمپنیاں پاکستان میں ہیں جو موبائل بنانے کا لائسنس حاصل کر چکی ہیں۔ تفصیل سے آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد۔ ملک کے چوٹی کے معاشی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان کی ترقی کا سب سے اہم نسخہ صنعتی انقلاب اور سرمایہ کاری میں اضافے سے منسلک ہے۔ موبائل فون مینوفیکچرنگ کا شعبہ اس حوالے سے ایک بہترین مثال ہے۔ حکومت نے موبائل ڈیوائسز مینوفیکچرنگ پالیسی کے تحت پچھلے سال مارچ سے جون کے درمیان 21 کمپنیوں کو موبائل فون اسمبل کرنے کی منظوری دی، جس کی وجہ سے پاکستان میں موبائل فون کی مقامی صنعت کو فروغ ملا اور موبائل فون کی ملکی پیداوار نے درآمدات کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ پاکستان میں پچھلے سال جنوری سے نومبر کے دوران 99 لاکھ سے زائد موبائل فون بیرون ملک سے منگوائے گئے، جبکہ مقامی مینوفیکچرنگ پلانٹ کے ذریعے 2 کروڑ 21 لاکھ سے زائد موبائل فون بنائے گئے۔ گویا درآمد شدہ موبائل فون سے 2 گنا زیادہ موبائل سیٹ مقامی طور پر تیار کیے گئے۔ اس وقت ٹیکنو، انفلیکس، آئیٹیل، اوپو، ویوو، ریئلمی اور نوکیا پاکستان میں اسمارٹ فونز تیار کر رہے ہیں۔ پاکستان کے لکی گروپ نے 5 ماہ قبل سیمسنگ گلف الیکٹرانک کمپنی FZE کے ساتھ معاہدہ کیا۔ اس سال سیمسنگ اور xiaomi موبائل فونز کی بھی ملکی سطح پر پیداوار شروع ہو جائے گی۔ پاکستان ہر سال اربوں ڈالر خرچ کر کے بیرون ملک سے مہنگے اسمارٹ فونز درآمد کرتا ہے، لیکن خوش آئین بات ہے کہ اب دنیا کو موبائل فون فروخت کر کے زر مبادلہ کمانے کی پوزیشن میں آ چکی ہیں۔ اور وزیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے اس پروگرام میں ہمارے ایک انٹرویو کے دوران بتایا کہ 2022 سے پاکستان موبائل فون برآمد کرنے والے ملکوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ موبائل فون انڈسٹریز یہاں پہ اسمبل ہونا اب یہ شروع ہو رہے ہیں۔ اس میں کوانٹم لیپ اور بڑی لیپ اگر آئے گی اسی وقت آئے گی جب یہاں سے یہ ایکسپورٹ ہونا شروع ہو جائیں، جیسے بنگلہ دیش سے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہماری موبائل فون انڈسٹری کا آؤٹ لک ہے، یہ آپ کو آئندہ سال کیسا لگتا ہے؟ موبائل فون پاکستان میں بننے یہ شروع کرو، ایک پالیسی بنائے اور اس کے تحت انڈسٹریز لگ چکی ہے، اور مجھے امید ہے کہ اگلے سال جنوری مارچ 2022 میں انشاءاللہ ہمارے پہلے ایکسپورٹ شروع ہو جائے گا موبائل فون کا۔ پاکستان میں موبائل فون استعمال کرنے والوں میں روزانہ ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پچھلے 2 سال میں پاکستان میں موبائل فون صارفین کی تعداد 16 کروڑ سے بڑھ کر 19 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ اب مقامی سطح پر موبائل فون اسمبلنگ اور نئی کمپنیوں کی آمد سے موبائل فون مینوفیکچرنگ سیکٹر میں مسابقت کا ماحول پیدا ہو رہا ہے اور روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ اس اچھی صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد یحییٰ سلطان صاحب، انرکون کے CEO ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان میں نہ صرف مقامی سطح پر موبائل مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، بلکہ یہ جو صنعت ہے اس کو فروغ یہاں پر حاصل ہو رہا ہے۔ تو کیا مستقبل اس کا آپ فورسی کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو امپلائمنٹ ہے وہ تقریباً 10,000 اراؤنڈ جو امپلائمنٹ آئی ہے امپلائمنٹ پاکستان میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اراؤنڈ تقریباً $126 ملین کی انویسٹمنٹ بھی ان کمپنیز کے تھرو پاکستان میں آئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ ہے کہ ایکسپورٹ آپ کا اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ کا سینٹر پوائنٹ اس وقت یہی کنسیڈر ہوگا، اور یہاں سے ساری ایکسپورٹ آپ کی جانی ہے دبئی سائٹ پہ، اور وہاں سے آپ کی سینٹرل ایشین کنٹریز پہ، وہاں پر یہ سارا اسٹاک آپ کا سینٹر پوائنٹ مطلب کیا پاکستان مرکز ہوگا موبائل مینوفیکچرنگ کے حوالے سے؟ ابھی کیا ہم ابھی کس ملک کو کہتے ہیں کہاں پر زیادہ مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے؟ اس وقت مینوفیکچرنگ آپ کی سب سے نمبر 1 آپ کہہ سکتے ہیں چائنا ہی ہے اس وقت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھیں جو ہمیں اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے اور پی ٹی کی طرف سے جو پالیسیز انہوں نے ہمارے لیے ڈیزائن کری ہیں، وہ ہمارے MDM پالیسی ان کے ساتھ PTA کے ساتھ بہت ہی بینیفٹس ہمیں ملیں اس کے اندر ہماری انڈسٹری کو۔ اور را مٹیریل جس کیلکولیشن کے حساب سے ہم لوگ یہاں امپورٹ کر رہے ہیں اور SKD ہم کر رہے ہیں، امپلائمنٹس ہمیں جو مل رہی ہے، جو گورنمنٹ نے سبسڈیز دی ہیں، ٹیکس سٹرکچر کی جو چھوٹ ہمیں دی ہے،
یہ ہماری ایکسپورٹ کو کہیں زیادہ اس نے ہمیں فروغ دینا ہے. یعنی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اگر یہ سینٹر پوائنٹ بن رہا ہے موبائل مینوفیکچرنگ کا، تو اس کی وجہ سے حکومت کی وہ مراعات ہیں جو حکومت نے دی ہیں، اور اس میں ہمیں اور کیا کیا اس کے عوامل ہیں؟ یعنی لیبر بھی کم ہے اس کے اندر، امپورٹ پر جو ڈیوٹیز ہیں وہ بھی کم ہیں، اور کیا مراعات ہیں جس کی وجہ سے یہ ہونے جا رہا ہے پاکستان؟ اس میں دیکھیں امپورٹ پہ جو آپ کا ڈیوٹی سٹرکچر ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. انہوں نے بالکل اتنی چھوٹ، اتنی مراعات دی ہوئی ہے اس کے اندر کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہے. جو پہلے سی بی یو جو کمپلیٹ باکس یونٹ جو امپورٹ ہوتا تھا پاکستان میں، اس میں کہیں زیادہ ڈیوٹی وہ امپلیمنٹ ہوتی تھی، جو اب اس کے اندر نہ ہونے کے برابر ہے. آپ 10% کہہ سکتے ہیں کہ اتنی ڈیوٹی اس کے اندر ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہاں پر جو گورنمنٹ کی طرف سے جو سبسڈیز دی ہوئی ہیں ٹیکس کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے، لیبر کے حوالے سے ہماری یہاں پر سستی پڑتی ہے. اور جو روٹس یہاں سے ہم لوگ جب اس کو ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں تو وہ فریٹ سٹرکچر بھی ہمارا بہت کم ہے. اس پہ بھی ہمیں یہاں پر ایک ایڈوانٹیج ہے جس کی بہاف پہ ہماری یہاں سے ایکسپورٹ کہیں زیادہ بڑھ رہی ہے اور بڑھے گی. جنوری 2022 سے لے کے آپ دسمبر تک آپ یہ فگرز دیکھیں گے کہیں زیادہ پہ یہ جا کے آپ کو نظر آئے گا. ہم نئی ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں، لیکن 2021 میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے یہاں جو مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے وہ 2G کی زیادہ ہوئی ہے. دنیا اب 4G اور 5G کی طرف جانے کی تیاری کر رہی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دیکھیں اس پہ ہم اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ابھی جو آپ کی نیٹ ورکس ہیں وہ ابھی تک 4G سے آگے نہیں گئے. 5G آپ کا آنا ہے 2023 کے اندر. 2021 میں ہمارے پاس اراؤنڈ 48% ہمارے 2G فونس SKD ہوئے، اور 52% اراؤنڈ ہمارے پاس جو ہے وہ 4G فونس SKD ہوئے. تو 2022 میں 4G پہ زیادہ فوکس ہے ان ساری کمپنیز کا، جتنی بھی یہ کمپنیز ہیں جس میں آپ کا یہ ریئلمی، اوپو، ویوو، زیومی، سیمسنگ، یہ سارے، اور اس کے علاوہ جو بار فونس ہیں ویگوٹیل، کیو موبائل آپ کہہ سکتے ہیں، اور بہت سارے برانڈز ہیں. تو یہ آگے فیوچر میں 5G کا جو پلان ہے وہ 2023 میں ہی جا کے یہ کمپلیٹ ہوگا. 2022 میں اس کا ابھی فی الوقت نظر نہیں آتا، لیکن 4G پہ ان کا فوکس سارا اسی کے اندر ہے. نہیں، کیونکہ ہم نے ایکسپورٹ کرنا ہے تو ہماری تو پالیسی یہ تھی. بہرحال ٹھیک ہے، اب جیسے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پروڈکشن بڑھے گی اور ایکسپورٹ کی طرف ہم جائیں گے، تو آپ فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں 2022-2023 تک؟ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ ہم کتنا موبائل؟ دیکھیں اس سے پہلے کوئی پالیسی ڈیزائن نہیں تھی ایکسپورٹ کے حوالے سے. یہ پالیسی انہوں نے ابھی ہی ڈیزائن کری ہے اور بہت اچھی اس میں انہوں نے مراعات دی ہیں. 2022 میں ایکسپورٹ آپ کے نمبرز بہت اچھے ہونے ہیں، اور جو سپورٹ ہمیں ان کی طرف سے ملی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، تو وہ ڈیفینیٹلی انکریز اس وجہ سے بھی ہونے ہیں کہ ہماری جو را مٹیریل کی بھی کاسٹ ہمیں افیکٹو پڑ جاتی ہے امپورٹ کے اندر جو ڈیوٹی نہ ہونے کی وجہ سے. اور یہاں ہماری امپلائمنٹ بھی سستی ہے، بجلی بھی ہمیں یہاں پر جو مراعات دی ہوئی ہیں وہ بھی ہمیں سستی پڑتی ہے. تو اوور آل جو پیکیج ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے میڈ ان پاکستان کے اندر جو SKD ہم لوگ کر رہے ہیں، تو اس میں فروغ آپ کو اس وجہ سے مل رہی ہے کہ آپ کی کاسٹ بہت افیکٹو ہے. آپ وہ کہہ لیں کہ فریٹ کے حوالے سے بھی اور باقی چیزیں جو میں نے ذکر کیا اس حوالے سے بھی، وہ ٹوٹل کاسٹ جو ہے CBU کی یہاں جو بن جائے گی SKD کے اندر وہ بہت افیکٹو ہے آپ کی. اور یہ شاید پہلی مرتبہ ہوگا پاکستان میں کہ کسی سیکٹر میں آپ کو 2022 تک کی چھوٹ ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو را مٹیریل بھی یہاں سے ہی لینا ہے، اور پھر اپنے اسمبلنگ یہاں پر نہیں کرنی بلکہ یہاں مینوفیکچرنگ باقاعدہ کرنا ہے. بالکل آپ کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر یہ ہوگا. تو یہ فیزیبل بھی ہے، نظر بھی آ رہا ہے. پالیسی تو حکومت نے دے دی ہے، ظاہر سی بات ہے اس پہ لوگ پیسہ بھی لگا رہے ہیں باہر کی کمپنیاں، تو انہوں نے فورسی بھی کیا ہوا ہوگا. تو 2022 تک یہ سب کچھ آپ کو لگ رہا ہے کہ دیکھیں بالکل ایسا ہے کہ مقامی سطح پہ ہمیں بڑے فوائد ہیں اس کے اندر. ہمیں فائدہ یہ ہے کہ ہماری امپلائمنٹ جو ہے وہ روزگار بڑھ رہا ہے. وہ میں نے ذکر کیا تقریباً 10 سے 12 ہزار آپ کی لیبرز کو روزگار فراہم ہو گیا ہے اور مل رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ لوکل جو آپ کی بائنگ ہے اس کی جب ڈیوائس کی جو کاسٹ ہے وہ بھی آپ کی افیکٹو ہے، تو لوگوں کی بائنگ پاور بھی بہتر ہو رہی ہے، اور وہ بھی اس کو، اور 2022 کے بعد جو لوکل انڈسٹری کو اس سے فائدہ ہوگا تو پھر ڈیفینیٹلی اس سے بڑھے گا. کوالٹی پروڈکٹ کی یہ ایک میڈ ان پاکستان کا نام آتا ہے. ہم جو گارمنٹس بناتے ہیں وہ تو دنیا میں مانی جاتی ہیں، جو ہمارا ریکارڈ رہا ہے. لیکن میں الیکٹرانکس اور اتنی سینسٹیو ٹیکنالوجی اس پر ہم کام کریں گے تو اب تک جو ہم نے بنایا ہے تو دنیا کے دیگر ممالک میں بننے والے موبائل فونز کے ساتھ اگر ہم اسے کمپیئر کریں تو ہماری پرفارمنس کیا ہے؟ دیکھیں اس کے اندر سب سے پہلی بات یہ آ جاتی ہے کہ جو پالیسیز ڈیزائن کری ہیں
وہ اتنی پراپر اور اتنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹرکٹ ہیں کہ ان کو ان کمپلائنس کو ہم نے فالو کرنا ہی کرنا ہے. جو مینوفیکچرر ہے وہ ایک پالیسی جو ڈیزائن کری انہوں نے کہ وہ 3 months کا آپ کو ایک پروبیشن پیریڈ دیتا ہے آپ کو پی ٹی اے, جس کی بہاف پہ آپ کو این او سی ملتا ہے, اور ان کے اس کے بعد کمنسمنٹ جو ہے اس کے 3 مہینے کے بعد اس کا وزٹ ہوتا ہے آپ کی فیکٹری میں, اس کے بعد آپ کو کمنسمنٹ دی جاتی ہے. تو ایک وہ بہت پراپر ایک سیٹ اپ ہے اور چیک اینڈ بیلنس والا, جس کی کمپلائنس ایس او پیز کو فالو کرنا آپ کے لیے مسٹ ہے. جو کمپلیٹ کمنسمنٹ ہو گئی ہیں وہ تقریباً 3-4 کمپنیز ہیں جن کو کمنسمنٹ دے بھی دی ہے پی ٹی اے نے, تو ان کی پروڈکشن کی کوالٹیز ایگزیکٹلی اسٹینڈرڈ, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس سے بہتر, مطلب وہی اسٹینڈرڈ مینٹین رکھ رہا ہے اور وہی اسٹینڈرڈ کی بہاف ان کی دنیا مارکیٹ ہے اور وہ اپنی کوالٹی کو جہاں پر ہی بنائیں گے ان کو کمپیٹ کرنا ہے مارکیٹ کے ساتھ, تو وہ کوالٹی وہی ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ کا جناب محمد یحییٰ سلطان صاحب, آپ نے گفتگو سنی, اور جہاں موبائل فون ٹیکنالوجی کے ساتھ ہمارا جو ہم پاکستان میں اس کی ٹیکنالوجی لے کر آ رہے ہیں, بہت پہلے سے یہ سوچ موجود ہے کہ ہر سیکٹر میں ایسا ہونا چاہیے کہ پاکستان میں چیزیں بڑھیں, اور یہ ترقی کا راستہ ہے. یہاں پر ایک بریک لیں گے, نیوز بریک, جس کے بعد آپ ہیڈ لائنز جان سکیں گے اور پروگرام کے باقی سے ہم واپس آئیں گے. آج سے سال 2022 کے پہلے کاروباری دن کا آغاز ہوا. نئے سال سے عوام نے نئی امیدیں اور نئی خواہشات وابستہ کر رکھی ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ نیا سال بھی ایک عام آدمی کے لیے کسی ریلیف کے بجائے وہی مہنگائی, تنگ دستی اور معاشی مشکلات کا پیغام لے کر سامنے آیا ہے. ملی بجٹ کے اثرات آنا ابھی باقی ہیں, لیکن مہنگائی ابھی سے 2 سال کی بلند ترین سطح تک پہنچ چکی ہے. پچھلے 6 ماہ کے دوران ملک کا تجارتی خسارہ 100% یعنی 2 گنا ہو چکا ہے, اور گویا سال نو ورثے میں تقریباً تمام معاشی اشاریے مایوس کن اور معیشت دگرگوں صورتحال کے ساتھ لے کر آیا ہے. صرف اسی مالی سال کی پہلی 6 ماہی میں برآمدات میں پچھلے سال سے 25% اور ایف بی آر کے ٹیکس ریونیو کے اہداف سے زیادہ محصولات کی اچھی خبریں ہیں, جن پر مثبت معاشی مستقبل کی سوچ قائم کی جا سکتی ہے. ورنہ مہنگائی, تجارتی توازن, زر مبادلہ کے ذخائر, ایکسچینج ریٹ اور شرح سود کی صورتحال مستقبل کو چونکا دینے والا منظرنامہ پیش کر رہی ہے. نئے مالی سال کے ساتھ ملک میں مہنگائی کا نیا طوفان بھی دستک دے رہا ہے. آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت حکومت نے 140 سے زائد اشیاء پر یکساں 17% جنرل سیلز ٹیکس کا قانون نافذ ہونے کے بعد 343 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کا فیصلہ کیا, اور یہ چھوٹ ختم ہو جائے گی. وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں کہ جیو پولیٹیکل صورتحال کی وجہ سے آئی ایم ایف کا پاکستان کے ساتھ رویہ بہت سخت ہے, جس کی وجہ سے کئی چیزوں پہ ٹیکس مجبوری میں لگایا جا رہا ہے. وزیر خزانہ شوکت ترین کوئی بھی توجیحات اور مجبوریاں پیش کریں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ منی بجٹ کے نفاذ سے پہلے ہی ملک میں مہنگائی کی لہر تیزی سے دوڑ رہی ہے, جبکہ منی بجٹ کے بعد 343 ارب کی ٹیکس چھوٹ ختم ہو جائے گی, جس سے دوائیں, بیکری کی اشیاء, نمک, پیکٹ کے مسالے, سیریلز, بچوں کے دودھ کے ڈبے, کمپیوٹرز, یہ سب مہنگا ہو جائے گا, اور فی الحال مہنگائی میں ریلیف ملنے کا سوچنا بھی محال ہے. پی ٹی آئی حکومت کو دوہرے عذاب کا سامنا ہے کہ منی بجٹ لائی ہے تو مہنگائی کی آفت ہے, نہ لاتی تو آئی ایم ایف کی مصیبت ہوتی, کیونکہ آئی ایم ایف نے $1 ارب کی قسط 350 ارب روپے کے ٹیکسز میں اضافے سے مشروط کر رکھی ہے. حکومت نے کسی نہ کسی طرح آئی ایم ایف کا دباؤ عوام پر منتقل کرنے کی تیاری کر لی ہے, مگر عوام تو بس مہنگائی اور صرف مہنگائی کی دہائی دیتے نظر آ رہے ہیں. ادارہ شماریات کے مطابق صرف دسمبر میں مہنگائی میں 12.3% اضافہ ہوا. کنزیومر پرائس انڈیکس کے مطابق مہنگائی کی یہ شرح 22 ماہ میں سب سے زیادہ ہے. منی بجٹ کے نفاذ سے پہلے ہی گھی, تیل, آٹا, چینی, بیف, مٹن, چکن اور انڈوں کی قیمتیں ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں. ایسے میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے مہنگائی کے خدشات میں مزید اضافہ کر دیا ہے. پرسوں حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 4.15 روپے فی لیٹر تک اضافہ کر کے عوام کو نئے سال کا تحفہ دے دیا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ مہنگائی کا جھونکا چند ماہ کا مہمان ہے. یہ درآمدی مہنگائی ہے, 3-4 مہینے بعد چیزیں سستی ہو جائیں گی. آپ کی مہنگائی ایک تو میں نے امپورٹڈ مہنگائی کہی ہے, آپ 3-4 مہینے بعد دیکھ لیجئے گا, مجھے مت آپ ایکسیپٹ کریں کہ میں جو کہہ رہا ہوں. 3-4 مہینے کے بعد دیکھیں آپ کا پیٹرول کم ہو جائے گا, کوئلہ کم ہو جائے گا, اسٹیل کم ہو جائے گا, خوردنی تیل کم ہو جائے گا. آپ دیکھیں گے انفلیشن کہاں چلے گی. جیسے انفلیشن نیچے جائے گی تو آپ کا ایکسچینج ریٹ ہے اس میں اسٹیبلٹی آتی ہے.
دوسری جانب ورلڈ فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن نے تخمینہ لگایا ہے کہ پچھلے سال اشیاء خورنوش کی عالمی قیمتوں میں 27% اضافہ ہوا ہے، جو کہ 10 سال کی بلند ترین سطح ہے، اور اس میں فوری طور پر یا چند ماہ کے دوران کمی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر بھی کہتے ہیں کہ اگلے چند ماہ کے دوران مہنگائی کم ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ ان کا کہنا ہے کہ ماہرین کے مطابق اس سال جون تک مہنگائی میں کمی آنا مشکل ہے۔ اگلے چند ماہ جو ہیں اس کے اندر جو قیمتیں جو اضافہ ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ظاہر دعا تو یہی ہے کہ جلد از جلد اس سے عوام کو ریلیف ملے، لیکن شاید یہ اتنی جلدی اگلے 1-2 ماہ کے اندر نہ نظر آئے۔ مارچ سے لے کے جون کے درمیان کچھ ایکسپرٹس تو جنوری کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن زیادہ ایکسپرٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مارچ کے اندر ہمیں یہ جو کموڈٹی پرائسز کا جو غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا تھا وہ کم ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور کچھ ماہرین جو ہیں وہ اس کو عرصے کو ذرا زیادہ لمبا دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شاید اپریل مئی اور ہو سکتا ہے جون تک بھی چلے۔ عوام پہلے ہی مہنگائی کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، جبکہ منی بجٹ گیس، بجلی کے ٹیرف میں ممکنہ اضافے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ملک مہنگائی کے ایک نئے طوفان کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اس تمام صورتحال پہ بات کریں گے ملک کے نامور ماہر معیشت ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب، سابق مشیر وزارت خزانہ بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب گزشتہ 2 ماہ میں دیکھیں تو مسلسل مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور دنیا کے سامنے ابھی اومیکرون کا خطرہ بھی ہے اور دیگر معاملات بھی ہیں، تو یہ جو مہنگائی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور ابھی منی بجٹ جو اس کے اثرات آئے نہیں ہیں، وہ ٹیکس چھوٹس بھی ختم ہونی ہیں، سیلز ٹیکس بھی لگنا ہے، تو آنے والے دنوں میں یا مہینوں میں لگ نہیں رہا کہ عوام کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے یا ملنے کی کوئی امید ہے؟ بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی۔ بات یہی ہے کہ ہم مہنگائی تو کوئی تقریباً 3 سال سے ہم اسی ایلیویٹڈ لیول پہ قیمتیں رہی ہیں پاکستان میں، جس کی وجہ سے خاص کر غریب طبقہ اور لوور مڈل انکم طبقہ بہت زیادہ انڈر پریشر آ گیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو دسمبر کے مہینے کا نمبر آیا ہے وہ 12.3% کنزیومر پرائس انڈیکس میں اضافہ ہوا، اور میری کیلکولیشن کے مطابق یہ کوئی 13% کے قریب ہوگا جنوری میں، اور بڑھے گا۔ یہ اس وقت بھی بڑھ جاتا، 13 کے قریب ہی ہوتا بجائے کہ 12.3%۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے 15 دسمبر کو ہم نے 5 روپیہ پیٹرول کی قیمت کم کی تھی، اس کی وجہ سے جب وہ بلٹ ان کیا گیا سی پی آئی میں تو یہ انفلیشن 12.3% پہ آیا ہے۔ اب ہم نے 4 روپے بڑھائے ہیں اس میں، تو اس کا امپیکٹ آئے گا جب جنوری کا انفلیشن آئے گا، تو وہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ پیک پہ ہوگا۔ اس کے بعد یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عالمی سطح پہ تیل کی قیمت کہاں کھڑی ہوتی ہے، کموڈٹی کے پرائسز کہاں پر کھڑی ہوتی ہے، پاکستان میں کھانے پینے کی اشیاء جو ہے آلو، پیاز، ٹماٹر، یہ وہ ساری چیزیں یہ کس طریقے سے مارکیٹ میں بک رہی ہیں، کیونکہ ہمارا صرف عالمی معیشت سے اس کا تعلق نہیں ہے، ہماری اپنے بیڈ گورننس کے بھی تعلق ہے۔ یہ مافیاز جو اس ملک کو آپریٹ کرتے ہیں انہوں نے بھی قیمتیں بڑھائی ہیں اس کو، اور حکومت چونکہ کچھ کر نہیں سکتی، بے بس تھی، تو جس کی وجہ سے عوام پہ اس کی مشکلات بڑھے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا جنوری کے بعد یا مارچ کے بعد، جیسے اسد عمر صاحب کہہ رہے تھے، کہ عالمی سطح پہ کدھر جا رہی ہے، اور ہمارا ایکسچینج ریٹ یہیں رکا ہے یا اور بھی نیچے جائے گا؟ یہ کیا ہماری جان چھوڑ دے گا؟ نظر آ رہا ہے نا کہ اس وقت تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، دنیا کے سامنے اومیکرون کا خطرہ ہے اور دنیا اس پہ ڈری ہوئی ہے، تو اس وقت نظر آ رہا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں انسٹیبلٹی بھی ہے اور قیمتیں اوپر جاتی نظر آ رہی ہیں۔ ہم نے تکیہ کیا ہوا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں کم ہوں گی تو اس کا اثر پڑے گا، تو ایسی صورتحال میں نظر تو نہیں آ رہی ہے۔ میں یہی تو بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ نے بیچ میں روک دیا ہے کہ یہ جو ہے، جیسے میں نے کہا کہ جنوری میں میرے نزدیک یہ پیک پہ ہوگا، اور اس کے بعد یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مارچ اپریل میں، جیسے کہا انہوں نے کہ اس کے بعد سے یہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی پرائسز کہاں جاتی ہیں۔ اگر یہ قیمتیں اسی سطح پہ کھڑی رہیں یا بڑھتی رہیں، یا ہم نے کرنسی کو فردر ڈیویلیو کرنا شروع کر دیا آئی ایم ایف کے کہنے پہ، تو بہت سارے ifs اینڈ بٹس ہیں، تو اس لیے ہم اتنے لمبے اتنے کانفیڈنس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مارچ کے بعد سے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔
یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ عالمی سطح پہ کیسے حالات ہوتے ہیں اور آئی ایم ایف کس طریقے سے بیہیو کرتا ہے گوئنگ فارورڈ، اور ملک کے اندر جو ہے وہ مافیاز کس طریقے سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس میں آٹے کی قیمت ہے، جس میں چینی کی قیمت ہے، آلو ہے، پیاز ہے، ٹماٹر ہے. یہی چیزیں ہمارے ملک میں انفلیشن زیادہ کریٹ کرتی ہیں. اور پھر اسٹیٹ بینک کو ڈسکاؤنٹ ریٹ تو نہیں بڑھا رہا. اگر اسٹیٹ بینک نے ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھایا تو وہ پھر انفلیشن کو فردر فیول کرے گا. 1% ڈسکاؤنٹ ریٹ جب بڑھتا ہے تو سی پی آئی بیسڈ انفلیشن 1.3% بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، بڑھتا ہے، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے. اور آپ لوگ چونکہ اسٹیٹ بینک کے قریب ہیں وہاں بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھیں یہ کہ آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھاتے ہیں انفلیشن کو کم کرنے کے لیے. پاکستان میں تو انفلیشن بڑھ جاتا ہے اور یہ امپیریکل ایویڈنس ہے، میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں. تو یہ ابھی بہت سارے ifs and buts ہیں، چیلنجز بہت ہیں حکومت کے لیے. دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اسٹیٹ بینک کا ذکر کیا. یہ انفلیشن کا ایک اثر ایکسچینج ریٹ پر ہوتا ہے اور ایکسچینج ریٹ اب بھی کوئی اچھا خاصا بڑھا ہوا ہے. تو آنے والے وقت میں آپ ایکسچینج ریٹ پر کیا اثر دیکھ رہے ہیں، اس کو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں ایکسچینج ریٹ کا کوئی مارکیٹ میکینزم سے تعلق نہیں ہے پاکستان میں. میں ڈے 1 سے کہہ رہا ہوں. یہ 152 سے 172 اور 73 کا جو سفر تھا یہ آئی ایم ایف کے پرائر ایکشن کا حصہ تھا. آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ آپ کے وزیر خزانہ اور اس کی ٹیم جب واشنگٹن میں آئے اکتوبر نومبر میں تو یہ آپ کا ایکسچینج ریٹ 172 173 ہونا چاہیے. تو ہم نے آمنہ صدقہ کر کے وہاں تک پہنچا دیا. جب ہم گرا رہے تھے 2 روپیہ 3 روپیہ 4 روپیہ روز تو ہم نے کہا امپورٹ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. وہ جب لوگوں نے دیکھنا شروع کیا کہ بھائی ریزرو بھی تو ہمارے بڑھ رہے ہیں، اگر امپورٹ بڑھ رہا ہے تو ریزرو بھی بڑھ رہے ہیں. تو پھر کہا گیا کہ وہ افغانستان بھی بیچ میں آ گیا ہے. تو مطلب ہم ادھر ادھر دائیں بائیں بہانے کرتے رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہم نے کیا. انٹرسٹ ریٹ کو بھی بڑھایا ہے 10% کے قریب، آئی ایم ایف کا پرائر ایکشن تھا. اور ایکسچینج ریٹ کو ڈیپریشیٹ کیا ہے، یہ بھی آئی ایم ایف کا پرائر ایکشن تھا جو ہم نے کیا. ٹھیک. تو اب آگے آئی ایم ایف کیا کہتا ہے کہ اس کو کہاں لے کے جہاں مرضی لے کے جاؤ، یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں سر، آپ نے کہا کہ جیو اسٹریٹجک حالات کے بدلنے سے امریکہ کے بھی جو ہے تیور بدلے ہوئے ہیں، تو وہ وہی گائیڈ کرتے ہیں آئی ایم ایف کو. اگر انہوں نے ہمارے لیے مزید مشکلات کریٹ کرنے ہیں تو یہ اور آئی ایم ایف پریشر ڈالے گا کہ فردر آپ ڈی ویلیو کرو کرنسی. ٹھیک ہے. شوکت ترین صاحب نے کہا کہ جو منی بجٹ یا نیا فائنانس بل جو ہوگا اس میں عام عوام پر جو ٹیکس لگ رہا ہے وہ 2 ارب روپے کا ہوگا اور یہ کوئی بڑا اثر نہیں ہوگا، اس کے کوئی اثرات عوام پر نہیں ہوں گے. کتنی صداقت ہے ان کے اس دعوے میں؟ نہیں، یہ بات تو صحیح ہے. میں آپ کو تھوڑا سا اس پہ بتا دینا چاہتا ہوں. آئی ایم ایف نے ہمیں کہا تھا کہ 700 بلین کا آپ نے جتنے بھی ٹیکس ایگزمپشن ہے 700 بلین کے تھے وہ سیلز ٹیکس سے ریلیٹڈ، آپ سب وڈرا کریں اور 700 بلین آپ اکٹھا کریں. تو شوکت ترین صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے ایف بی آر کے چیئرمین وغیرہ یہ ذرا ڈٹ گئے اور بات چیت کرنے کے بعد یہ تقریباً لیس دین ہاف پہ آ گئے 343 بلین. اس 343 بلین کے جو ہم نے سیلز ٹیکس کے ایگزمپشن کو وڈرا کیا ہے، اس میں سے 272 یعنی کہ 80% جو ہے 272 بلین یہ وہ آئٹم ہے جو ٹیکس لگیں گے لیکن وہ ایڈجسٹیبل ہے، وہ ریفنڈیبل ہے 1 ہفتے کے اندر اندر. تو وہ تو پاس آن تو نہیں ہوگا اس میں. اب رہ گیا باقی 71 بلین جو 20% بچتا ہے. اس 71 بلین میں 2 بلین ایسے ہیں جس میں جو غریب جسے آپ کہہ رہے ہیں کامن مین، ان کی جو کھانے پینے کی اشیاء ہے اس پہ جو ایگزمپشن ہٹے گا ٹو دیٹ ایکسٹینٹ اس کی قیمت بڑھے گی، لیکن وہ اتنا زیادہ فرق نہیں ڈالے گا 2 بلین کا. لیکن بات یہ ہے نا کہ اتنا تو انفلیشن آلریڈی جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ 12.3% ابھی ہے، اگلے مہینے کوئی 13% پہ آ جائے گا. تو اس وقت آپ ہی لوگوں نے کہنا کہ یہ منی بجٹ کی وجہ سے آیا ہے، یہ 13 ہو گیا 12 سے. وہ تو چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ریفنڈ ہو جائے گا اور پاس آن نہیں ہوگا اور 2 ارب ہی ہوں گے، لیکن انفلیشن پہلے سے. آپ نے اپنی گفتگو فرمایا کہ حکومت کی اپنی کارکردگی، مافیاز کو نہ روکنا، قیمتیں بڑھا دینا، جو مس مینجمنٹ ہے وہ تو اثر انداز ہوگی نا پھر صورتحال میں. نہیں بالکل ہے. میں آپ کو ایک ابھی کلاسک ایگزامپل دے دوں کہ جو بل پارلیمنٹ میں پیش کی گئی ہے اسٹیٹ بینک کی اٹانومی سے ریلیٹڈ، وہ کیبنٹ میں ڈسکس ہوا، کیبنٹ نے اس کی اپروول دی اور وہ پھر پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا.
अब कल देखा कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने अपने कंसर्न शो किए हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि फिर जब ये कैबिनेट पर डिस्कस हो रहा था, जहां प्राइम मिनिस्टर उस कैबिनेट को चेयर कर रहे थे, तो जब कंसर्न है तो वो उस कंसर्न को वहां क्यों नहीं एड्रेस किया गया? आपने वो बिल भेज दिया IMF के कहने पे डर से कि कहीं बिलियन हमारा ना हो जाए, जैसे पाकिस्तान की पूरी कीमत ही $1 बिलियन पे आ गई है। ये दिन हमें देखना पड़ रहा है। तो आप उसी वक्त उसको एड्रेस करते, अब आपने एड्रेस किया नहीं है, लेकिन अब आप जो कंसर्न शो कर रहे हैं, ये बड़ा बैड गवर्नेंस है मेरे नजदीक। ये अब आप अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सेनेट से कह रहे हैं कि यार जो हमारा कंसर्न है, अब तुम वहां सेनेट और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में और नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी में इसको एड्रेस करो, ये चीजें वहां पर लाने की कोशिश करो। इतने हम डर गए हैं, इतने डरे हुए हैं IMF से। मुझे तो कभी कभी शर्म आता है एज ए पाकिस्तानी कि हम न्यूक्लियर पावर हैं सर, और आज हम एक IMF के प्रोग्राम से इतने खौफजदा हो गए हैं। ये सोच मौजूद है सर, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं, ये सोच भी मौजूद है। लेकिन ट्रेड डेफिसिट को अगर हम देखें तो 6 माह में इसमें 2 गुना इजाफा हो चुका है। हुकूमत कह रही है कि आने वाले 6 माह में इसमें कमी आ जाएगी, तो आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? यार देखो, कहीं पर हुकूमत में, कहीं पर किसी लेवल पे ये डिजायर नहीं है कि हम अपने ट्रेड डेफिसिट को कम करें। ये लिप सर्विस ज्यादा है, एक्शन कम है। 3.5 साल से मैं चीख रहा हूं एक चीज के लिए, 3.5 साल से कोई ऐसा चैनल नहीं है, कोई मेरे ऐसे राइट अप नहीं है जिसमें ये मैंने नहीं कहा कि यार अग्रेसिव एंड यार सेलेक्टिव इंपोर्ट कंप्रेशन पॉलिसी अडॉप्ट करो, और आपने नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स हैं आइडेंटिफाई करो, एक ग्रुप बना दो चेयरमैन टैरिफ कमीशन की सरबराही में या किसी की सरबराही में, कि वो आइडेंटिफाई करे उन आइटम्स को जो फास्ट मूविंग है और जो सब्सटेंशियल आइटम है, उसको अगर हम 1 साल 2 साल उसको डिस्करेज करें उसकी इंपोर्ट को, तो हम डॉलर सेव कर सकते हैं। लेकिन कहीं पर ये एक्सरसाइज नहीं की गई। हमने क्या किया, स्टेट बैंक ने कि 524 आइटम का एक लिस्ट जारी कर दिया और कहा कि इसमें हमने 100% कैश मार्जिन लगा दिया, और वो जो 524 आइटम थे उसकी कुल मालियत $1.6 बिलियन है। बस आपके सारा एफर्ट वही 1.6 बिलियन पे रह गई है। ये हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो मैं कहीं पर नहीं देखता हूं रियलाइजेशन गवर्नमेंट में कि हमने इंपोर्ट को कर्व करना है। ये जहन में ही नहीं आ रहा है लोगों के, और मुझे ये लगता है कि ये इसलिए किया जा रहा है कि एक 23वें IMF प्रोग्राम की तरफ दोबारा जाए। सर, मगर इसमें 2 चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट है ना। एक तो ये जो इंपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, जो नया फाइनेंस बिल है, इसमें वाज़े नज़र आ रहा है कि जो इंपोर्टेड चीज़ें वो महंगी होंगी, तो उसमें उसकी कुछ भी नहीं है यार, ये आटे में नमक के बराबर है। अच्छा, जो एक्शन हमने लिया है, कहीं पर 2% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, कहीं पर 5% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, इससे इंपोर्ट रुकता है आपका। अच्छा, आप समझते हैं इसको और बढ़ाना चाहिए था? अग्रेसिव होना चाहिए आपको। ठीक है। अच्छा, मगर और जो एक्सपोर्ट्स हैं हमारी 6 महीने में, इसमें भी 25% इजाफा देखने में आया, तो ये तो हुकूमत की अच्छी कारकर्दगी है। ये अच्छी कारकर्दगी है 25%। जिस हुकूमत की जेब में डॉलर ना हो, वो हुकूमत डॉलर दे रही है उन अमीरों को जो 5 करोड़ की गाड़ियां इंपोर्ट कर रहे हैं, पोर्ट पे पड़ा हुआ है और वो क्लियर होगा तो हुकूमत उसके डॉलर देने को तैयार बैठी है। अगर ये अमीर या ये है एलीट पाकिस्तान का, ये कुत्ते बिल्ली के शैम्पू मंगा रहे हैं, खाने की चीजें बाहर से इंपोर्ट हो रही है, हुकूमत अपनी जेब से डॉलर दे रही है उनके लिए। ये कोई जेब देता है हुकूमत वक्त को? ये नजर नहीं आ रहा है आपको कि ये दुनिया जहां के चीज बटर, जब मैं स्टूडेंट था तो फिलाडेल्फिया क्रीम चीज खाया करता था अमेरिका में, आज पाकिस्तान में भी बिक रहा है। भाई कोई तो इंपोर्ट कर रहा है, कोई तो डॉलर दे रहा है पाकिस्तान से। तो हम तो ऐसा इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि बिजनेस एज यूजुअल, और हमारे यहाँ पर हर चीज की रवानी है, फरावानी है, डॉलर की भी फरावानी है। क्या है, मांग लेंगे किसी से, मांग कर यहाँ पाकिस्तान को पहुंचा दिया। अच्छा सर, मगर जो टैक्स कलेक्शन है, रेवेन्यू कलेक्शन है, उसमें इस गुज़िश्ता माली साल के 6 माह में FBR ने अपने टारगेट से 300 बिलियन ज़्यादा पैसे जमा किए हैं।
تو یہ تو اور شوکت ترین کہہ رہے ہیں کہ آگے بھی اپنے ٹارگیٹ سے آگے رہیں گے، تو یہ تو حکومت کی بہتر کارکردگی ہے۔ دیکھیں جہاں تک فیکچوئل ہے، فیکچولی دس از کریکٹ، لیکن جب اس کو انالائز کرو ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جب 63% آپ کے امپورٹ میں اضافہ ہو اور 40% ایف بی آر کا ریونیو امپورٹ سے آتا ہو تو وہاں پر اسی قسم کے ریونیو ملے گا کہ نہیں ملیں گے آپ کو؟ تو یہ امپورٹ ڈریون ہے نا بھائی، بہت زیادہ امپورٹ ہے۔ 63% گروتھ ہونا امپورٹ کا کوئی کم امپورٹ ہے؟ ہم چیخ پکار کر رہے ہیں کہ ہمارا ٹریڈ گیپ کہاں پہنچ گیا ہے، امپورٹ کہاں پہنچ رہا ہے، لیکن وہ اس لیے ہم نہیں روک رہے ہیں کہ ہمیں اس سے ریونیو بھی تو مل رہا ہے۔ بے شک IMF میں جانا پڑ جائے لیکن ریونیو تو مل رہا ہے ہمارا۔ تو یہ جو ہے ہمارے ایکسپورٹ بھی جو بڑھے ہوئے ہیں وہ بالکل اسی وجہ سے ایکسپورٹ بڑھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا امپورٹ بڑھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یونٹ ویلیوز جو ہے ایکسپورٹ جو ہمارے امپورٹ کی پرائسز ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھی ہوئی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جو آئٹم ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کی بھی عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں۔ تو اگر ہم کم بھی چیزیں بیچ رہے ہیں تو قیمتیں چونکہ ہمیں زیادہ مل رہی ہیں تو ہمیں ہمارا ایکسپورٹ بھی بڑھ رہا ہے۔ سر ویسے تو آپ نے بڑی تفصیل سے تمام چیزوں پر گفتگو کی ہے، لیکن اگر اس سمندر کو کوزے میں سمیٹیں تو آنے والے وقت میں دیکھنا ہوگا کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہمارا کیا ہے، ایکسچینج ریٹ ہمارا کیا ہے، اور کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے اس کا خسارہ ہم نے کتنا کم کیا ہے۔ تو آپ کا کیا مشورہ ہوگا حکومت کو اور آپ فورسی کیا کر رہے ہیں؟ میرے مشورے پہ کوئی عمل نہیں کرتا ہے۔ جس طریقے سے 3.5 سال سے بول رہے ہیں، آج بھی میں بولوں گا اگریسو اینڈ یٹ سلیکٹیو امپورٹ کمپریشن پالیسی، یہ آپ اپنائیں آپ۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایکسچینج ریٹ کو جس طریقے سے 152 سے 178 پہ پہنچا ہے، اسی طریقے سے اس ماضی میں بھی ہم نے چند مہینہ پہلے 166 سے 152 پہ آئے تھے، تو جس طریقے سے 166 سے 152 پہ آئے تھے اسی طریقے سے آپ 178 سے 152 کی طرف لائیں، پھر یہ ملک جو ہے اپنے پیر پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس ایکسچینج ریٹ سے یہ ہم دستے نگری ہوں گے دوسروں کے، کبھی اس سے مانگیں گے کبھی اس سے مانگیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جناب ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب۔ گفتگو آپ نے سنی، یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کا معاملہ۔ شہباز شریف اپنے بھائی نواز شریف کی وطن واپسی کے ضامن تھے۔ حکومت کا شہباز شریف کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا فیصلہ حکومت کر چکی ہے، اس کے لیے وہ کورٹ میں جا رہی ہے۔ کیا نتیجہ اس کا نکل سکتا ہے، بات کرتے ہیں بریک کے بعد۔ بحیثیت وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بیٹوں کا پاناما کیس میں نام سامنے آنے کے بعد پی ٹی آئی نے گو نواز گو کے نعرے لگائے تھے۔ اب اقتدار میں آنے کے بعد پی ٹی آئی حکومت نواز شریف کی واپسی کا تقاضا کر رہی ہے۔ پچھلے 2 سال سے حکومت کی مطالبہ کر رہی تھی کہ نواز شریف وطن واپس آئیں، عدالتی احکامات کی پاسداری کریں اور اپنے مقدمات اور سزاؤں کا سامنا کریں۔ اب نواز شریف کی وطن واپسی کی بحث میں شدت آ گئی ہے۔ پچھلے ہفتے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق اسپیکر ایاز صادق نے نواز شریف کی جلد واپسی کا انکشاف کیا تھا، اور کل وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اعلان کر دیا کہ نواز شریف وطن واپس نہ آئے تو حکومت ان کی ضامن اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے خلاف کارروائی کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرے گی۔ فواد چودھری نے مطالبہ کیا کہ شہباز شریف نواز شریف کو واپس لائیں، ورنہ حلف نامے کی پاسداری نہ کرنے پر ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ نواز شریف کی واپسی کے لیے ہم نے ایک تو اٹارنی جنرل صاحب کو اس دن ہدایت کی ہے، پرائم منسٹر صاحب نے، کہ جو شہباز شریف صاحب کا معاملہ تھا، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ ایفیڈیوٹ دے کے تو کبھی ہمیں ایک چیز کے اوپر بھاشن دے رہے ہیں، کبھی دوسرے پہ بھاشن دے رہے ہیں۔ اصولی طور کے اوپر تو ہائی کورٹ کو از خود نوٹس لے کے شہباز شریف کو بلانا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ جناب آپ نے یہ حلف نامہ دیا تھا، آپ کے بھائی صاحب واپس نہیں آ رہے، تو کیا ہم آپ کو جعلی ایفیڈیوٹ میں جیل میں بھیج دیں؟ اگر ہائی کورٹ یہ نہیں چونکہ کر رہی تو مجبوری میں اب ہمیں اس میں پارٹی بننا پڑے۔ اٹارنی جنرل صاحب کو کہا ہے کہ وہ اس میں اس مقدمے کو، اس مدعے کو اٹھائیں اور ہائی کورٹ سے درخواست کریں کہ شہباز شریف صاحب یا تو نواز شریف کو واپس لے کے آئیں، اور اگر نہیں لے کے آتے تو جعلی حلف نامہ دینے کے اوپر شہباز شریف صاحب کے خلاف کارروائی کی۔ نواز شریف بیرون ملک کن حالات میں گئے تھے، کن شرائط پر انہیں قانونی استثناء ملا تھا، کس نوعیت کی ضمانت دی گئی تھی، ان تمام حقائق پر آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں۔
اکتوبر 2019 میں نواز شریف شدید بیمار تھے. ان کے پلیٹلیٹس مسلسل اتار چڑھاؤ کا شکار تھے اور شوگر، بلڈ پریشر، دل کی بیماریوں اور گردوں کے امراض کی پیچیدگیاں نمایاں ہونا شروع ہو گئی تھیں. متعدد مختلف ٹیسٹ کے باوجود ماہر ڈاکٹرز کا میڈیکل بورڈ نواز شریف کی بیماری کی تشخیص نہیں کر پا رہا تھا. 29 اکتوبر 2019 کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی جانب سے العزیزیہ ریفرنس میں طبی ضمانت کی درخواست دائر کی گئی اور انہیں طبی بنیاد پر 8 ہفتوں کے لیے سزا سے خلاصی ملی تھی. جسٹس اطہر من اللہ نے حکم دیا تھا کہ اگر طبیعت میں بہتری نہیں آتی تو سزا معطلی میں توسیع کے لیے حکومت پنجاب سے رابطہ کیا جائے. اس کے بعد 16 نومبر 2019 کو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی نے نواز شریف کا نام غیر مشروط طور پر ECL سے نکالنے کے لیے تحریری حکم جاری کرتے ہوئے ان کو 4 ہفتوں کے لیے بیرون ملک علاج کرانے کی اجازت دی تھی. اور نواز شریف 19 نومبر 2019 کو لندن پہنچ گئے تھے. 25 مہینوں سے نواز شریف علاج کی غرض سے لندن میں مقیم ہیں. عدالت میں شہباز شریف نے 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پر بیان حلفی جمع کرایا تھا جس میں اقرار کیا گیا تھا کہ نواز شریف 4 ہفتوں یا پھر اپنے ڈاکٹر کے مکمل صحت مند قرار دینے پر بیرون ملک سے واپس وطن آ جائیں گے. مسلم لیگ نون کی قیادت کا اصرار تھا کہ نواز شریف کا علاج بیرون ملک ہی ممکن ہے. تاہم اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ لندن پہنچتے ہی نواز شریف کی شدید بیماری میں تیزی سے افاقہ ہوا. لاہور میں نواز شریف ICU میں زیر علاج تھے مگر لندن میں نواز شریف ایک رات بھی اسپتال میں داخل نہیں ہوئے. تاہم انہوں نے کئی بار اپنی میڈیکل رپورٹس پنجاب حکومت کو ارسال کی. پاکستان میں نواز شریف کا لیگل اسٹیٹس سپریم کورٹ سے تاحیات سیاسی نااہلی کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ اور احتساب عدالتوں سے بیک وقت ملزم اور مجرم، مفرور اور اشتہاری اور اس کے علاوہ طبی ضمانت اور سزا معطلی کے حصار میں نظر آتا ہے. حکومت نواز شریف کو پابند سلاسل دیکھنا چاہتی ہے ورنہ ان کے ضامن شہباز شریف کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے کوشاں ہے. جبکہ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ انہوں نے جو گارنٹی دی اس کے مطابق میاں صاحب جیسے ہی صحتیاب ہوں گے واپس آ جائیں گے. آپ نے گارنٹی دی تھی کہ میاں صاحب جو ہیں وہ علاج کے لیے باہر انہیں 4 ہفتے کے لیے بھیج دیا جائے اور پھر میں مان دیتا ہوں کہ واپس آئیں گے, تو اس کی بھی اگر آپ بات. یہ دیکھیں یہ عدالت کے سامنے سارا معاملہ طے ہوا, عدالت عالیہ کے سامنے طے ہوا. وہ ریکارڈ نکال کر آپ دیکھ لیں کہ وہ کون سی گارنٹی میں نے دی ہے, تو آپ کو آپ کے سوال کا جواب خود مل جائے گا. اور میاں صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, جب جو ہی وہ صحت یاب ہوں گے اور ڈاکٹر ان کو وہاں سے اجازت دیں گے وہ تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ. جیسا کہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں کہ کون سی انہوں نے ضمانت دی ہے. اگرچہ نواز شریف کی واپسی ان کی صحتیابی سے مشروط ہے, لیکن اہم سوال یہ ہے کہ کیا شہباز شریف بھی پھنس سکتے ہیں, کیونکہ بہرحال شہباز شریف ان کی واپسی کے ضامن ہیں. بات کریں گے سلمان اکرم راجہ صاحب سے, ماہر آئین و قانون. سلمان صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر یہ حکومت کا کیس آپ کو کتنا مضبوط لگتا ہے کہ حکومت جا رہی ہے یہ کیس لے کر اور لاہور ہائی کورٹ سے اپیل کرے گی کہ جو حلف نامہ جمع کرایا تھا شہباز شریف صاحب نے وہ اس پر عمل درآمد نہیں ہو پا رہا, تو حکومت کا کیس کتنا مضبوط ہے؟ دیکھیں جو یہ حلف نامہ ہے, انڈرٹیکنگ اس کو کہا گیا ہے, یہ میرے سامنے ہے اس وقت. اس کے حوالے سے اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے تو وہ مجھے بات مشکل نظر آتی ہے. اس کی وجہ اس انڈرٹیکنگ کی جو تحریر ہے, جو متن ہے وہ ہے. یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کو اپنے سامنے رکھیں اور سمجھیں کہ اس میں کہا کیا گیا ہے. اگر اجازت ہو تو میں 1-2 جملے اس میں سے پڑھ دوں جو اس کے اہم حصے ہیں. اس میں کہا یہ گیا ہے کہ میں I undertake to ensure return of my brother Mia Mohammad Nawaz Sharif within 4 weeks or as and when certified by doctors that he has regained his health and is fit to return to Pakistan. Mazid, I further undertake to send the periodical medical reports of the doctor duly notarized by the embassy to the registrar of this court. اب یہاں صورتحال بظاہر یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جب ڈاکٹر اس بات کی سرٹیفیکیشن کر دیں گے, اس بات کا اظہار کر دیں گے کہ میاں نواز شریف صاحب سفر کرنے کے لیے موضوع ہیں, صحت یاب ہیں, تو اس وقت ان کا جو آنا ہے وہ اس میں معاونت کروں گا. دوسری بات یہ کہ تب تک میں ان کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں وہ پہنچانے کی صحیح کرتا رہوں گا, notarized by the embassy to the registrar of this court, یعنی کہ ہائی کورٹ کے رجسٹرار صاحب تک
ایمبسی جو لندن میں ہے, جو ہائی کمیشن ہے, وہاں سے نوٹرائز ہو کر وہ رپورٹس پہنچتی رہیں. اب اگر تو یہ دونوں باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کی میاں نواز شریف کی جو صحت کے حوالے سے ان کے ڈاکٹر ہیں, ان کی رپورٹس رجسٹرار تک آ رہی ہیں, اور ان رپورٹس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ سفر کر سکیں, تو پھر میاں شہباز شریف پہ تو بظاہر کوئی اس وقت پابندی یا کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. اور اس سے آگے بڑھ کر اگر اس بات کو ایک عمومی تناظر میں دیکھیں, ہمارے ملک کا جو قانون ہے اس میں عام فوجداری مقدمات میں بھی جو ضامن ہوتے ہیں, جب ضمانت دی جاتی ہے تو ضامن کے خلاف کارروائی اگر کی جائے تو وہ اس کی جو اگر کوئی بانڈ ہے اس کی انفورسمنٹ کی حد تک ہوتی ہے, اس کی ملکیت میں اگر کوئی پراپرٹی ہے, کوئی رقم ہے, اس کو قرق کیا جا سکتا ہے. اس سے بڑھ کر ضامن کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی, ماں سوائے یہ کہ رقم کی ادائیگی کے لیے وہ لینڈ ریونیو کا طریقہ اپنایا جائے, اس میں گنجائش ہے کہ کسی کو گرفتار کیا جائے. لیکن یہاں پہ ایسی صورتحال نہیں ہے. اس کو ہم ضمانت میں جو ایک مچلکا دیا جاتا ہے وہ نہیں کہہ سکتے. یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ اگر وہ نہیں آئیں گے تو میں رقم ادا کروں گا یا میری جو پراپرٹی ہے, جو میری ملکیت ہے, اس کو قرق کر لیا جائے. تو بظاہر اس میں اس وقت ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی جس کی بنیاد پہ کوئی سخت تعدیبی کارروائی کی جا سکے. یہ ضرور ہے کہ عدالت تقاضا کر سکتی ہے, ان سے سوال کر سکتی ہے, ان کو جواب دینا ہوگا میاں نواز شریف کی صحت کے حوالے سے, ان کی ڈاکٹری رپورٹس کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رپورٹس مل رہی ہوں گی, حالانکہ نواز شریف صاحب ایبسکانڈر بھی قرار دیے جا چکے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایشو ہو, مگر اس کے باوجود شہباز شریف صاحب کے خلاف کوئی قانونی کارروائی سوائے اس کے کہ اگر انہوں نے کوئی بانڈ دیا ہوتا, کوئی سیکیورٹی رکھائی ہوتی, کوئی جائیداد ہوتی, وہ قرق ہو جاتی یا ضبط کر لی جاتی, اور کچھ نہیں ہو سکتا. اس میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے اس انڈرٹیکنگ میں, اور اس کو حکومت نے قبول کیا, عدالت نے قبول کیا. اس میں ایک طرح سے یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی بہترین کوشش کریں گے کہ رپورٹ جو ہے وہ آتی رہے, اگر وہ اس قابل ہیں تو ان کو وہ کہیں گے کہ وہ سفر کریں. اس سے آگے ایک جملہ بھی اگر میں پڑھ دوں, I also undertake that if at any stage the federal government has credible information that Mia Mohammad Nawaz Sharif is living abroad despite his fitness to travel, a representative from Pakistan's High Commission would have a right to meet with his physicians to verify or confirm about his health. اگر حکومت پاکستان کے پاس کوئی معلومات ہیں جن کی بنیاد پہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ پاکستان نہیں آ رہے جبکہ وہ اس قابل ہے کہ وہ سفر کر سکیں, اس صورت میں یہ تحریر یہ کہہ رہی ہے کہ ہائی کمیشن کا کوئی نمائندہ جو ہے بے شک ان کے ڈاکٹر سے مل لے, ملاقات کر لے, اور جو صورتحال ہے وہ معلوم کر لے. اس سے زیادہ یہاں میاں شہباز شریف اپنے اوپر اور کوئی ذمہ داری نہیں لے رہے. ٹھیک. اچھا, اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ معاملہ یہ نیب کا کیس تھا, تو نیب کو اس پر اپیل میں جانا چاہیے, لیکن نیب کی جگہ حکومت اس پر اپیل میں جا رہی ہے, تو اس سے کیس کے میرٹ پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ جی, کیس کا میرٹ تو اپنی جگہ ہے. یہ معاملہ ابھی تک سب جوڈس ہے, عدالت عالیہ کے سامنے یہ پٹیشن ابھی ختم نہیں ہوئی, ڈسپوز آف نہیں ہوئی. وہاں پہ جو فریقین ہیں انہی کو کوئی کارروائی کرنا چاہیے. اس میں شاید وفاقی حکومت اس حوالے سے فریق ہے کہ انہوں نے جو ان کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دی, وہ اجازت ہائی کورٹ کے سامنے پیش کی گئی, کابینہ نے اس اجازت کی توثیق کی گئی, اور جو عدالت عالیہ کا حکم تھا اس میں بظاہر حکومت کی جو رضامندی ہے وہ شامل ہے. ایسی صورت میں حکومت شاید یہ کہہ سکتی ہے کہ ہماری رضامندی جو ہے چونکہ وہ حاصل کی گئی, اس حوالے سے ہم کوئی درخواست سامنے لانا چاہتے ہیں. لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ اس درخواست میں کوئی بڑی تعدیبی کارروائی شہباز شریف کے خلاف مجھے ہوتی نظر نہیں آتی. میکسیمم اتنا ہو سکتا ہے کہ عدالت اگر حکومت کا موقف مان لے اور حکومت کو رپورٹس جو ہیں یا اس کے معلومات ایسی ہوں کہ نواز شریف صاحب کی حالت بہتر ہے اور حکومت نے یہ ثابت بھی کر دی, تو عدالت صرف یہ کہہ سکتی ہے کہ ان کو واپس آ جانا چاہیے, لایا نہیں جا سکتا ان کو اگر کوئی فیصلہ آتا بھی ہے. ایسا ہی ہے, عدالت یہی کہہ سکتی ہے, اور عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو غالباً ایبسکانڈر ڈکلیئر کیا ہوا ہے, وہ کارروائی اپنی جگہ چلتی رہے گی. یہاں جو کارروائی ہے جو ان کے باہر جانے کے حوالے سے تھی, اس میں تو یہی انڈرٹیکنگ ہے, اسی انڈرٹیکنگ کو دیکھا جائے گا, اور اس کی بنیاد پہ اگر کوئی کارروائی بنتی ہے تو وہ کی جائے گی. اور جیسا میں نے عرض کیا, کوئی بہت بڑی کارروائی مجھے میاں شہباز شریف کے خلاف ہوتی نظر نہیں آتی. میاں نواز شریف کے حوالے سے عدالت ظاہر ہے
मजीद मालूमात जो हैं उनका तकाजा कर सकती है, हुक्म दे सकती है उनको, लेकिन मियां शहबाज शरीफ की जो जिम्मेदारी है वो इस अंडरटेकिंग की हद तक ही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलमान अकरम राजद साहब, माहिर आईन और कानून हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया खबर की दुनिया।